नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में कुछ जो है बातें होंगी। मैंने बताना है आपको कि हक रास्ता है क्या। आज हर फ़िरका, हर जमात कहती है मैं हक पे हूँ, मैं हक पे हूँ, मैं हक पे हूँ, और जो उनके फॉलोअर्स हैं, मानने वाले हैं, वो जब दूसरों की बात सुनते हैं तो परेशान होते हैं। और हर बंदा इस तरद्दुद में है कि मुझे किसी तरह हक मिल जाए ताकि मैं उस पर चलकर अपने अल्लाह को राज़ी करूं और सीधा जन्नत में जाऊं। तो कुरान और हदीस में वाज़े तौर पर जो हक रास्ता है वो बता दिया गया है। अगर हम उसकी तरफ अपनी इल्म को, अपनी फ़िक्र को अगर हम फोकस नहीं करते तो फिर कसूर हमारा है। कुरान और सुन्नत में हर चीज़ को वाज़े ज़िक्र कर दिया गया है। हक रास्ता ये है। हक रास्ता क्या है? वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान अज़ीम में फरमाया, वल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात व आमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मद व वल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम। वो लोग जो ईमान लाए और अमल साले किए, और ईमान लाए सिर्फ़ उस चीज़ पर जो अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल की, व वल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम, और वही अल्लाह की तरफ से हक रास्ता है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है। अल्लाह के नबी के रास्ते को छोड़कर कभी हक रास्ता नसीब नहीं हो सकता। हक रास्ता है क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बात भी सबसे आला है, ज़ात भी सबसे आला है। और अगर तुम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ताबेदार बनोगे, आपकी सुन्नतों पे अमल करोगे, तो अल्लाह ताला इनाम क्या देगा? कफ़्फ़र अन्हुम सय्यआतिहिम, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देंगे। व अस्लह बालहुम, और मुल्की मिल्ली तमाम जो तुम्हारी परेशानी है वो अल्लाह पाक दूर भी फरमा देंगे। तो हक रास्ता है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अल्लाह पाक ने कुरान अज़ीम में एक और जगह फरमाया कि इन्ना अंज़लना इलैकल किताबा बिल हक़ लितहकुम बैनन नास, हमने कुरान आप पर नाजिल किया, हमने इल्म आप पे नाजिल किया, दीन इस्लाम नाजिल किया, और कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो इल्म दिया है वही हक है अल्लाह की जानिब से, लितहकुम बैनन नास, ताकि आप मसाइल में और उनके झगड़ों में और हर किस्म के फ़ैसलों में आप कुरान और सुन्नत को मद्देनज़र रखें। तो वो अल्लाह की तरफ से हक भी है। आप देखें अज़वाज मुतहरात, वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की अज़वाज तमाम उम्मत की मोमिनों की माएँ हैं। अज़वाज उम्महातुहुम कुरान की नस्ख़ कती है, जो इसका इनकार करे वो दायरे इस्लाम से भी खारिज हो जाएगा। इसलिए उनका अदब, उनका एहतराम करोड़ों खरबों माओं से भी ज़्यादा है जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की अज़वाज हैं। अल्लाह ने पूरी दुनिया की औरतों से चुन कर जो सबसे आला और अफजल थी वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजियत में दी हैं। महबूब की निस्बत से जो है उनकी शान इतनी बुलंद है कि तमाम आने वाले मोमिनों की वो क़यामत तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया वो माँ हैं। और इसलिए उनको अल्लाह ताला ने कुरान अज़ीम में क्या फरमाया? वज़्कुरन मा युतला फ़ी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा, फरमाया कि ए नबी की बीवियों, हमेशा तुम उसको याद रखो जो तुम्हारे हुजरों में और तुम्हारे घरों में तिलावत की जाती है। वो क्या है? फरमाया मिन आयातिल्लाह, वो अल्लाह का कुरान है। वल हिकमा, हिकमा से मुराद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम मुजाहिद का कौल नकल करके फरमाया इससे मुराद सुन्नत है। तो हक रास्ता सिर्फ कुरान और सुन्नत का है। जब कुरान को हम छोड़ते हैं, सुन्नत को छोड़ते हैं, तो फिर जितने भी खूबसूरत रास्ते कोई बताए वो गलत हैं, वो जहन्नम की तरफ जा रहे हैं। जन्नत में जाने वाला सिर्फ एक रास्ता है, वो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इसलिए अल्लाह पाक ने कुरान अज़ीम के अंदर ये इरशाद फरमाया, व अंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमत व अल्लमक मा लम तकुन तअलम, फरमाया कि अल्लाह ताला ने आप पर किताब नाजिल की और हिकमत से मुराद यही सुन्नत है। तो सुन्नत पर अमल करने से हम दुनिया आखिरत में कामयाब होंगे। यही हक रास्ता है कि पूछें उलमा से, पीरों से, सैयद से, कोई आपका बुज़ुर्ग है उससे, कोई आपका मुफ्ती है उससे, कोई आपका मुअल्लिम है उससे, कोई आपका ख़तीब है उससे, कोई मिंबर पे खड़े होने के वाला वाज़ करता है उससे पूछें कि जो बात आप कर रहे हैं इसकी दलील क्या है, इसका हमें कोई असल बताएं, इसकी दलील हमें बताएं। तो ये पूछना ज़रूरी है। अगर दलील बता दे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से, कुरान से, तो तस्लीम कर लें। अगर नहीं है तो फिर चाहे जितना भी बड़ा आदमी है उसकी बात मानना ज़रूरी नहीं। यही कुरान हदीस है, वरना फिर गुमराही के अलावा और कोई रास्ता नहीं। और इस पर सैकड़ों आयात मौजूद हैं कि सिर्फ़ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बात को माना जाएगा और उसी की बात तस्लीम की जाएगी जो अल्लाह के नबी की बात हमें बताएगा। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, ये जो 4 आइम्मा कराम हैं उनमें जो है एक बहुत बड़ी हस्ती है इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, और भी जो है बहुत इमाम हैं। तो उनमें एक इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, उनके वाक़यात, और हर इमाम का यही वाक़या है कि जब उनकी बात अल्लाह के रसूल की बात के ख़िलाफ़ है तो वो कहते हैं मेरी बात को छोड़ दिया जाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को माना जाए। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मौजूद थे। इब्न वहब ये इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के बहुत बड़े मायानाज़ शागिर्दों में हैं।
یہ کہتے ہیں ہم بیٹھے تھے، ایک شخص آیا تو اس نے وضو کرتے ہوئے جو انگلیوں کا خلال کیا جاتا ہے اس کے بارے میں مسئلہ پوچھا کہ وضو میں انگلیوں کا خلال، پاؤں کی انگلی کا خلال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس بارے میں ہمارے پاس کوئی جو ہے وہ ثبوت نہیں ہے، کوئی سنت میرے پاس موجود نہیں ہے، تو اس لیے اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ وہ شخص چلا گیا تو ابن وہب کہتے ہیں میں قریب ہوا تو میں نے کہا امام مالک رحمۃ اللہ سے عندنا فی ذالک سنت، میرے پاس تو سنت اس کی موجود ہے، حدیث موجود ہے۔ تو انہوں نے فرمایا میں نے اپنے استاد سے سنا، ان کا نام لیا، اور آخر میں ایک صحابی ہیں مستور بن شداد، فرمایا کہ انہوں نے کہا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدلک بخنصرہ ما بین اصابع رجلیہ، کہ میں نے خود دیکھا اللہ کے نبی رسول وضو فرما رہے تھے اور آپ اپنی خنصر، چھوٹی انگلی کو کہتے ہیں، اس سے پاؤں کی انگلیوں کا خلال کر رہے تھے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ نے جب اس سند کو سنا تو فرمایا ان ھذا الحدیث حسن، یہ حدیث ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد وہ ابن وہب کہتے ہیں کبھی بھی ایسا نہیں تھا کہ جب کوئی انگلیوں کے خلال کے بارے میں مسئلہ پوچھے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو ذکر فرماتے تھے اور ان کا فتویٰ حدیث کے مطابق ہو گیا۔ پہلے انہوں نے فرمایا نہیں ہے کیونکہ میرے پاس اس کے بارے میں کوئی سنت نہیں، جائز نہیں ہے۔ جب حدیث آ گئی تو امام مالک رحمۃ اللہ نے فوراً اپنی بات سے رجوع کرتے ہوئے فرمایا کہ اب حدیث آ گئی ہے تو اب انگلیوں کا خلال کرنا جائز ہے۔ تو اس سے بھی یہی ثابت ہوا میرے بھائی، آپ اس بات پہ غور کریں، کسی امام کی، کسی بزرگ کی، کسی ولی کی بات، وہ ولی نہیں ہو سکتا، وہ امام ہی نہیں ہو سکتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کرے۔ اگر پہنچ جائے، بعد میں لکھنے والوں نے لکھ دیا، تو پھر کیا ہم اللہ کے رسول کی حدیث کو امام کے قول کی طرف توڑیں گے، موڑیں گے اور اس کو بنانے کی کوشش کریں گے، یا امام کے قول کو موڑیں گے حدیث کی طرف؟ تو اس کا فیصلہ آپ خود کر لیں، یہ ایمان کی بات ہے، ورنہ سیدھا جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو جائیں جب اللہ کے رسول کے مقابلے میں کسی بات کو ترجیح دی جائے گی۔ تو اس میں ایک مسئلہ جو آج آپ کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے، اس پر بڑی واقعات ہیں، پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کو بنائیں گے، لیکن ایک مسئلہ جو آپ کو ابھی ذکر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ فرض نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے بعد اجتماعی دعا کا، اور جنازے کے بعد اجتماعی دعا کا اکثر مسئلہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ اکثر لوگ جنازہ پڑھتے ہیں ایک طرف ہو جاتے ہیں، وہ نہیں مانگتے، بعض لوگ مانگنا شروع کرتے ہیں اور پھر ایک دو تین بھی مانگتے ہیں۔ تو کیا اس کے بارے میں کیا ہے؟ پہلے جنازے کی بات کرتے ہیں، پھر ہم نماز کی بات کرتے ہیں۔ دونوں کا مسئلہ ایک جیسا ہے، اگر وہاں مانگنا جائز ہے تو یہاں مانگنا بھی جائز ہے، اگر وہاں اجتماعی دعا کرنا غلط ہے تو یہاں بھی اجتماعی دعا کرنا غلط ہے۔ بات ہے صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فیصلہ اللہ کے رسول سے ہونا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جنازہ پڑھانے کے بعد کیا صحابہ کو اکٹھا کر کے دعا کرتے تھے؟ تو جواب آئے گا نہیں۔ اللہ کے نبی جو بھی دعا کرتے تھے وہ جنازے کے اندر کرتے تھے، جس کو مانگنا اہل سنت کہنے والوں کو گوارا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک دعا نہیں کرتے تھے اللہم اغفر لی حینا و میتنا، اور بھی بہت دعائیں ہیں جن کو یاد کرنا چاہیے اور وہ بھی پڑھنی چاہیے۔ جب لمبی دعا کی جائے جنازے کے اندر تو ہر ایک بندہ ناراض ہونے کی کوشش کرتا ہے، اگر جنازے کے بعد آدھا گھنٹہ بھی دعائیں مانگنی پڑیں تو مانگتے ہیں، اگر جنازہ لمبا کوئی پڑھے تو پھر بولنا شروع کر دیتے ہیں جی ٹائم ہو گیا ہے، جی پیچھے بوڑھے اور مریض ہیں۔ تو جب وہ اجتماعی دعا کے لیے جنازے کے بعد آدھا گھنٹہ بھی کھڑے رہیں تو پھر وہ مریض بھی بھول جاتے ہیں۔ صرف مسل کی تعصب، فرقے بازی ہے، باقی اور کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ فرقے بازی کے پیچھے ہر بندہ پڑا ہوا ہے، سنت کو کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہے۔ جہاں تک عمومی اجازت دیکھی جائے، قرآن میں ہے کہ جب بھی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب بھی پکارو، چاہے وہ جنازے سے پہلے پکارو، بعد میں پکارو، تو اس میں عمومی اجازت ہے، دعا کی عمومی اجازت ہے کہ جب بھی کوئی دعا کرنا چاہے تو اس کے لیے جائز ہے۔ تو یہ عمومی اجازت بھی ہر ایک بندے کے لیے الگ الگ ہے، اجتماعی نہیں ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا سارے اکٹھے ہو کر، تم لازمی ہے کہ اکٹھے ہو کر دعا کرو۔ جب عمومی اجازت ہے تو وہ ہر ایک کے لیے ہے۔ اب جنازے کے بعد میں اکیلا دل میں بغیر ہاتھ اٹھائے جتنی بھی دعائیں کروں تو جائز ہے، قرآن کیا ہے۔ جب ہم اس کو ضروری قرار دیتے ہیں تو پھر لازمی ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کریں کہ اللہ کے نبی بھی ایسا کرتے تھے، تو جواب آئے گا کہ اللہ کے نبی نہیں کرتے تھے، تو جب نہیں کرتے تھے تو ہمیں بھی نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ تو ہے ان کے لیے جواب۔ جو مانگتے ہیں وہ پھر دوسروں پر الزام بھی دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ اس کو سنت سمجھتے ہیں۔ اور باقی جو حضرات ہیں وہ ادھر تو نہیں مانگتے جنازے میں، لیکن ہر فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اجتماعی دعا امام کے ساتھ مل کر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جائے کہ یہاں اللہ کے نبی سے ثابت کریں تو کہتے ہیں جی وہ بزرگوں نے لکھا ہے، فلاں نے کتاب لکھی ہے، فلاں نے وہ چیز لکھی ہے۔ لیکن اللہ کا شکر یہ ہے جب ہم نے یہ آواز اٹھائی تو فتنہ، ایک قسم کی لڑائی اور فتنہ اور جھگڑے برپا کر دیے، جو ہے یہ جی اب نئی بات کر رہے ہیں، یہ جی اب تو شروع سے آ رہا ہے، وہ جی فلاں مدرسے میں مانگی جا رہی ہے فلاں۔ لیکن اب اللہ کا شکر یہ ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب سے لے کر اب بڑے بڑے علماء ان کے
اور ہمارے خود کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز سنت سے ثابت نہیں ہے، یہ بھی بدعت ہے، تو میں اپنے بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے، اہل سنت کہنے والوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جب جنازے پر تم ڈٹ جاتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اجتماعی دعا جنازے کے بعد ثابت نہیں، تو یہاں کیوں نہیں ڈرتے؟ یہاں تمہیں کیا ہو جاتا ہے جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا یہ کسی صورت بھی ثابت نہیں، دعا ثابت ہے، وہ جیسے جنازے کے بعد اکیلا آدمی مانگ سکتا ہے، یہاں بھی اکیلا مانگے، ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، اس کے بعد آیت الکرسی ہے، اللہم انت السلام ہے، اور بھی بہت ساری دعائیں اللہ کے نبی سے ثابت ہیں، اکیلے مانگتے رہیں، چاہے جتنی بھی مانگتے رہیں یہ وظیفہ کرنے کے بعد۔ اجتماعی دعا جو مانگتے ہیں تو یہ بھی بدعت کے اندر ہی شامل ہو جاتی ہے، اور بڑے بڑے علماء نے اس پر کتابیں لکھی ہیں۔ لیکن آج ہم آپ کو سنانے والے ہیں ہمارے بہت ہی بڑے جو ہے مکتبہ فکر کے بہت بڑے عالم جو ہے مولانا مفتی منظور مینگل صاحب اس اجتماعی دعا کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ کم از کم اس مسلک والے کو تو یہ بات مان لینی چاہیے کہ جو میں نے بات کی ہے وہ سچ ہے کہ اجتماعی دعا کسی صورت بھی وہ ثابت نہیں ہے، تو اس کو جو ہے وہ ترک کرنا چاہیے، وظائف سنت ہیں ان کو پڑھنا چاہیے، اکیلے دعا کرنی چاہیے، ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ ایت دعائے اسما، کون سی دعا سنی جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا فی کل دبر صلاۃ المکتوبہ، ہر فرض نماز کے بعد جو دعا کی جائے وہ قبول کی جاتی ہے۔ تو اس سے انفرادی دعا مجھے مراد ہے، مانگنی چاہیے، جتنی لمبی مانگنی چاہیے۔ یہ جو اجتماعی مانگتے ہیں اگر وہاں بدعت ہے تو یہاں بھی بدعت ہے، اگر وہاں بدعت ہے یہاں سنت ہے تو سنت سے ثابت کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد، یہ نہیں ہے کہ کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے جب آپ ہر فرض نماز کے بعد پڑھتے ہیں تو ہر فرض نماز کے بعد ہی ثابت کرنی پڑے گی، ورنہ پھر چھوڑ دینا چاہیے۔ ورنہ یوں سمجھیں کہ وہاں آپ کا کچھ لہجہ اور ہوتا ہے، یہاں کچھ اپنے لیے کچھ نگاہ اور ہوتی ہے، تو یہ نہیں، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا، کہ جو ضابطہ وہاں ہے وہی ضابطہ یہیں بھی لگے گا۔ تو آئیے آپ کو سنتے ہیں حضرت مولانا منظور مینگل صاحب اس اجتماعی دعا کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ وقال ربکم ادعونی، تیرا پروردگار فرماتے ادعونی، مجھے پکارو۔ دعا بھی مستقل ایک عبادت ہے مولانا، اور عبادت توقیفی ہوتے ہیں، لہذا دعا بھی توقیفی ہے۔ سمجھ شریف میں اس لیے فرض نمازوں کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے، کبھی کبھار دعا کرو، عمومی روایتیں ہیں، لیکن خصوصی روایت فرض کے بعد اجتماعی دعا، اس سے خصوصی روایت کوئی نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ اگرچہ ہمارے بزرگوں نے کتابیں لکھی، میں نام نہیں لیتا، لیکن ناکام کوشش ہے۔ سمجھ رہی؟ اس لیے جو تبلیغ والے، تبلیغی جماعت والے نہیں کر رہے، یا اللہ آپ کا بلکہ سعودی والے نہیں کر رہے، وہ ٹھیک کر رہے۔ اس کو ضروری آپ نہ سمجھے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اس کو ضروری نہ سمجھے۔ حضرت اقدس کی کتاب مفتی ہند بہت بڑے فقیہ تھے، اللہ آپ کا بھلا، النفائس المرغوبہ فی الدعاء بعد المکتوبہ۔ چونکہ میں نے عرض کیا کہ الدعاء عبادت والعبادت توقیفیت فالدعاء توقیفی والتوقیفی ما ورد به الشرع، توقیفی وہی ہے کہ شریعت سے ثابت ہے تو ٹھیک ہے، نہیں۔ ہاں عمومی روایتیں ہیں، اجتماعی دعا یعنی اللہ اقرب الی الاجابت ہوتی ہے، اجتماعی دعا عمومی روایت ہے، لیکن نماز کے بعد خصوصیت کے ساتھ، نماز ایسی چیز ہے کہ 5 وقت پڑھی جانے والی چیز ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اس لیے کبھی کبھار اس کو ترک بھی کر دو، تاکہ یہ اس کو ضروری آپ نہ سمجھے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ ضروری نہ سمجھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ فجر میں ہم یہ کہ یاسین پڑھ کر کے اپنے بس کوئی الگ تھلگ ہو کر اجتماعی دعا کا کوئی انتظار نہیں کرتے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ آپ مجھے بتاؤ پٹھانوں کے ہم پاس جاؤ، جیسے نماز میں نے شروع کر دیا اللہ اکبر، یہ تکبیر تحریمہ، اب درمیان میں تو بولے گا؟ نہیں بولے گا نا، تکبیر تحریم ہو گیا، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام، ختم ہو گئی نماز۔ نماز کی ابتدا اللہ اکبر سے، نماز ختم ہوگی السلام علیکم۔ دعا کی بھی تکبیر تحریم ہے، تم لوگوں نے بنایا، دعا کی تکبیر تحریم ہے، دعا کی سلام، ہاں اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام۔ اے سب جنے پتریا کرتے کرتے ہاتھ اٹھا کر کے یہ دعا کی تکبیر تحریم شروع ہو گئی ہے، اب کوئی اس سے پہلے جا نہیں سکتا۔ ہمارے گناہوں کو بخش دیں،
صغیرہ کو بھی بخش دے، کبیرہ کو بھی بخش دے، دانستہ کیے بخش دے، نادانستہ کیے بخش دے۔ میں ایسا بے غیرت ہوں کہ میں نے خود ہی رٹا لگایا ہے، میری توجہ نہیں ہے تو مقتدیوں کی کیا توجہ ہوگی؟ مقتدی کہتے ہیں آمین آمین آمین۔ درمیان میں کوئی نہیں جان سکتا۔ ملک کی حفاظت فرما دے، پاک فوج کی حفاظت فرما دے، ہمارے صدر صاحب کی حفاظت فرما دے، آمین۔ ہمارے وزیر اعظم کی بھی حفاظت فرما دے، ہمارے مولانا فضل الرحمان کی بھی حفاظت فرما دے۔ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اسحاق ڈار کی حفاظت فرما دے۔ خصوصی طور پر اس نے خزانے کو ماشاءاللہ زبردست بنا دیا اور اس نے بہت سستا ہی کر دیا، تمام قیمتیں۔ اللہ حفاظت فرما دے۔ مولانا منظور صاحب کی بھی حفاظت فرما دے، جامع صدیق کی بھی حفاظت فرما دے، فلاں فراڈی کی بھی حفاظت فرما دے، فلاں بے غیرت کی بھی حفاظت فرما دے۔ آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس سے پہلے کوئی نہیں جا سکے گا، سمجھے؟ جیسے نماز کی تکبیر تحریم ہوتی ہے اور پھر سلام پہ نماز تحریم و تکبیر و تحلیل و تسلیم، یہاں اسی طرح اس قسم کی دعا محمد رسول اللہ سے ثابت نہیں۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ نماز 5 وقت پڑھی جانے والی چیز تھی، اس کو تو تواتر کے ساتھ مروی ہونی چاہیے۔ میں نے بزرگوں کا نام نہیں لیا، کتابیں تو انہوں نے لکھی ہے لیکن ناکام کوشش ہے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ وہ ناکام کوشش ہے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے اثر وہی ہے کہ جو تبلیغی جماعت والے نہیں کر رہے ہیں یا سعودیہ والے جو نہیں کر لو، بالکل کر لو آپ، لیکن اس کو ضروری سمجھ کر کے اس کو اس طریقہ پر اس کو ختم کر لو۔ میں تراویح کے بعد جامع فاروقی میں دعا کراتے تھے، تراویح کے بعد بھی دعا کراتے تھے۔ میں حیران تھا کہ یا اللہ، میرے دل کو لگتا بھی نہیں تھا لیکن میں تراویح پڑھاتا تھا، حضرت جی سے میں ڈرتا تھا۔ سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ بہت سی چیزیں مفتی رشید احمد نے فتح و رشیدیہ میں لکھا، یہ بھی مستحب ہے، یہ بھی مستحب ہے، یہ بھی مستحب ہے۔ ایران کے علماء نے اس کو لکھا کہ یہ مستحب نہیں، یہ بدعات ہے۔ جو آپ جیسے شرک بدعت کے خلاف آدمی، آپ ان کو مستحب کہتے ہیں۔ ایران کے علماء نے جب اس کو لکھا تو حضرت جی نے مفتی رشید احمد نے بھی ان کو نکال دیا۔ سمجھے؟ پہلے یہ تھا جیسے کہ چہرہ دھوئے، اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ، سمجھے؟ اللہم آتنی، ہاتھوں کو دھوئے وضو میں، اللہم آتنی کتابی بیمینی ولا توتنی بشمالی، ناک میں پانی ڈالے تو اللہم ارحنی رائحۃ الجنہ، اے اللہ جنت کی خوشبو مجھے سنگا دے۔ سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ عمل تھوڑا سا کرو لیکن اسی طریقہ پر، سمجھے؟ پھر یہ ہے کہ خود جب یہ ہے کہ ہوتے بدعتی خود ہے، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ لیکن پھر یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ دوسرے کو بدعت بتاتے کہ اس نے نیا طریقہ ایجاد کیا۔ نیا طریقہ علماء دیوبند کو تم بدنام کرتے ہو اور کسی نے نہیں کیا۔